अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मोहम्मद रिहान RM यानी रज़िया महसूद पॉडकास्ट से हम आपसे मुखातिब हैं। ये RM पॉडकास्ट अपना सबसे पहला पॉडकास्ट आपसे शेयर किया जा रहा है। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो RM की हेड है यानी रज़िया महसूद। बज़ाते ख़ुद वो पॉडकास्ट के ऊपर आ चुकी हैं और आपसे मुखातिब होंगी। ढेर सारी सवालात उनसे पूछे जाएंगे और वो तमाम सवालात जो यकीनन हमारे व्यूवर्स जो होते हैं वो पूछते होते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम ये वो सवालात मैम से पूछ ले कि ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद कैसी रखी और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो वो सारे सवालात जो व्यूवर्स चाहते हैं कि हम पूछ ले, तो वो मैंने सोचा क्यों ना सबसे जो पहला पॉडकास्ट RM के प्लेटफॉर्म से शेयर किया जाए, वो क्यों ना RM की हेड से ख़ुद ही ये लाइव टेलीकास्ट की जाए। तो मैम आपको हम खुशामदीद कहते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया रेहान कि आपने हमारे RM के पहले पॉडकास्ट में मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ जो है आपके साथ शेयर करूं। बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू वेरी मच। मैम ज़रा बता लीजिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रा बता दें कि आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रा बता दें हमें कि आपका एजुकेशन जो है, मतलब आपने कहाँ से एजुकेशन की है, तो सारी ज़रा थोड़ी सी आप डिटेल बता दें ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको पता चले कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ अपने वज़ीरिस्तान के हवाले से करूँगी। जनूबी वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, तहसील लद्दा के इलाके से, कौम गारड़ाई, और मैंने मास्टर किया है। मैंने AA किया है मास कम्युनिकेशन में और उर्दू में, और इसके साथ साथ मैं जर्नलिज़म भी कर रही हूँ। साउथ वज़ीरिस्तान से पहली खातून सहाफ़ी का लक़ब भी मुझे हासिल है और फाउंडेशन भी बनाया है, RMDF रज़िया महसूद डेवलपमेंट फाउंडेशन। मैम ज़रा बता दें कि RMDF यानी रज़िया महसूद डेवलपमेंट फाउंडेशन की बुनियाद आपने कब रखी? रज़िया महसूद डेवलपमेंट फाउंडेशन की बुनियाद जो है तकरीबन 2 साल पहले हमने ये फ़ाउंडेशन बनाया। इस फाउंडेशन के बनाने का जो मकसद था वो भी हमारा यही था कि हम वज़ीरिस्तान में जो सहाफ़त कर रहे थे, मुख्तलिफ़ एरिया जाते थे, वहाँ पे मसाइल देखते थे, वहाँ पे लोगों की मुश्किलात देखते थे, स्पेशली ख़वातीन की मुश्किलात देखते थे। तो उस सब को देखते हुए मैंने सोचा, क्योंकि जब मैं सहाफ़त कर रही थी वो भी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज़म, मसाइल को ना सिर्फ उजागर करना बल्कि उनको हल की तरफ लेकर जाना, तो वो भी उस वक्त भी मेरा मोटो जो था वो यही था कि मैं मसाइल को हाईलाइट भी करूं और उसके साथ जहां मैं समझती हूं कि हम वो हल कर सकते हैं, ख़ुद कम्युनिटी बेस्ड जो है हम मसाइल सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको मैं सलूशन की तरफ लेकर जाऊं। तो उसमें भी मेरा किरदार यही रहा। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक फ़ाउंडेशन बनाते हैं, एक रजिस्टर्ड फ़ाउंडेशन बनाते हैं कि उसके थ्रू अब तो हम जो लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को हम रिक्वेस्ट करके कि हमें यहाँ पे बच्चों के लिए बैग्स चाहिए, स्कूल बैग्स, यहाँ पे इन ख़वातीन या इन कम्युनिटीज़ के लिए हैं फूड पैकेजेस जो है उसकी ज़रूरत है, या विंटर पैकेज की ज़रूरत है, तो हम रिक्वेस्ट करते थे तो क्यों ना हम खुद एक फ़ाउंडेशन बनाए और उसके थ्रू हम कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें। मैम यही सवाल मैंने पूछना था आपसे कि आपका जो वो है मोटो है वो यही है कि फ़ेथ, फैमिली और फ्यूचर, ठीक है। तो अगर मैं ये सवाल आपसे इस तरह पूछ लूँ कि many organizations they are working in the Pashtun belt tribe and this all areas, right? मतलब इन इलाकों में जितनी भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस से फाउंडेशंस काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस फाउंडेशंस की बुनियाद या इस जो RMDF की बुनियाद आपने रखी, यानी इतने सारे फाउंडेशंस को देखते हुए ये उनके बावजूद आपने इसकी बुनियाद क्यों रखी और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी आपको? आप अगर इस सवाल का जवाब दे दे तो। जी, ये जो है आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे ऑलरेडी वज़ीरिस्तान में इतने ज़्यादा जो है वेलफेयर, मुख्तलिफ ट्रस्ट हैं, मुख्तलिफ फाउंडेशन हैं जो काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि वज़ीरिस्तान में हर जगह पे, हर इलाके में, हर विलेज में फ़ाउंडेशन बने हुए हैं। ट्रस्ट मुख्तलिफ जो है इस तरह नाम के इदारे बने हुए हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। मेरा मकसद फ़ाउंडेशन बनाने का ये था कि एक ऐसा फाउंडेशन हो जो बाकायदा रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अब मैंने जो आपको बताया कि 2 साल पहले ये फाउंडेशन बना है, तो 2 साल और अब मैंने पहला जो है सेमिनार किया एजुकेशन के हवाले से 2 साल के बाद, तो ये 2 साल जो है हमारी रजिस्ट्रेशन तो हो गई हमारी, लेकिन जॉइंट अकाउंट का जो प्रोसेस था वो अंडर प्रोसेस था। जब तक अकाउंट नहीं बन जाता, मैंने कहा कि जब तक जितने भी लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है, जब तक मैं ये प्रोसेस कंप्लीट ना करूँ, मैं अपने फाउंडेशन को लोगों के सामने लेकर नहीं आऊँगी कि मेरा एक फाउंडेशन है या हम इस पे काम कर रहे हैं।
تو باقاعدہ رجسٹریشن کے بعد میں نے یہاں پہ گومل یونیورسٹی میں سیمینار کیا فیمیل ایجوکیشن. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو یہ RMDF آرگنائزیشن ہے آپ نے اس کو لیگلائز کر دیا اور آپ نے اس کو رجسٹر کر دیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. یہ ویری گڈ. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتی ہیں بذات خود, تو یو ہیو فیسڈ سو مینی تھنگس, آپ فیس کر چکے ہیں مسائل نا, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ امپورٹنس آف ایجوکیشن ان ہیومن لائف, یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کی امپورٹنس کی, کیونکہ یہ آرگنائزیشن جو ہے اس کی ایک جو موٹو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا, ویمن ایجوکیشن اسپیشلی. تو مجھے ذرا بتا دیجئے کہ ناظرین کو بھی اسپیشلی کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے ویمن کے لیے بھی, فار بوتھ جینڈرس, آپ کیا سمجھ رہی اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا مشکلات کے حوالے سے, مشکلات تو ظاہری بات ہے میں نے کافی مشکلات فیس کی جب میں پہلی بار میڈیا پہ خود کو انٹروڈیوس کروا رہی تھی کہ رضیہ مسعود اور ایک صحافی کے طور پہ وزیرستان سے میں کام کر رہی ہوں. تو بہت زیادہ کرٹیسزم کا میں نے سامنا کیا کیونکہ وہاں پہ فیمیل کے لیے کوئی اسپیس نہیں تھا. اگر ہماری خواتین کسی فیلڈ میں سامنے آئی تھی تو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں ٹیچنگ کے سائڈ پہ ہماری خواتین ہوتی ہیں اور ہیلتھ میں بھی ہماری خواتین آتی ہیں. اس کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی شعبے ہیں اس میں ہماری خواتین کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. اسپیس مطلب کہ ہمارے لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین جو ہے باقی شعبوں میں جائے. میڈیا میں آنا ایک طرح سے امپاسبل تھا. لوگ اس چیز کو کسی صورت قبول نہیں کرتے تھے کہ وزیرستان کے ایریا سے ایک خاتون جائے اور وہ لوگوں سے انٹرویو کرے, وہ کیمرہ کے سامنے آئے, کیونکہ ایک تو ہمارے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ میڈیا اور شوبز کو ایک ہی سمجھتے ہیں, اور وہی سوچ لے کے لوگ جو ہے مجھ پہ کرٹیسزم بھی کرتے تھے, مختلف باتیں ہوتی تھی. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جب آئی ہیں یہ بہت جلد جو ہے اپنا کام چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے گی. بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. فیملی کی جانب سے مجھے ایشو بنے کیونکہ ظاہری بات ہے جب کمیونٹی سے پریشر آتا ہے تو فیملی والے بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں. لیکن میرے ساتھ میرے ہسبینڈ اور میرے والدہ ان کا سپورٹ رہا اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں. وہی لوگ جو پہلے مجھے کرٹیسائز کرتے تھے اب مجھ پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی وزیرستان میں خواتین کی جو تعلیم ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے, جو ہمارا پہلا سیمینار تھا ہمارے فاؤنڈیشن کا وہ بھی فیمیل ایجوکیشن کی, ٹرائبل ایریا میں فیمیل ایجوکیشن کی امپورٹنس کے حوالے سے. تو وہ اس لیے کیونکہ جب میں جاتی تھی, جب میں کوریج کرتی تھی تو کمیونٹی میں جب میں جاتی تھی, اسپیشلی طور پہ جب میں فیمیل سے ملتی تھی, میل سے ملتی تھی, تو میرا پہلا کویسچن جو تھا وہ یہی تھا بچوں اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. تو بہت زیادہ جو لوگوں کا رسپانس تھا وہ یہ آتا تھا کہ تعلیم جو ہے اگر بچے کرتے ہیں تو آگے اس نے جو ہے گھر بار سنبھالنا ہے, فائنینشیل جو ہے سارا بوجھ اس پہ آئے گا, تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور بچیوں کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں جو ہے آگے نوکری کرے. ہم بیٹیاں جو ہیں وہ پرائے گھر کی ہیں, وہ دوسرے گھر جائے گی, ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ گھر کے کام کاج سیکھ لیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. باقی تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے فیمیل کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ بہت محدود تھی. بہت سے لوگوں کو فیمیل ایجوکیشن کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا, تو اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میں ایک سیمینار کروں, کیونکہ تعلیم جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری بچیاں جب تعلیم حاصل کرے گی تو وہ نوکری کرے گی. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہماری بچیاں تعلیم حاصل کرے تو وہ باہر نکلے اور جاب کرے. ایک تعلیم یافتہ ماں جو ہوتی ہے سب سے پہلے جو بچوں کی تربیت ہے وہ اس کی ذمہ ہوتی ہے. اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ ہم اور آپ سے معاشرہ بنتا ہے, اور ہم معاشرے سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے. معاشرہ کیوں خراب ہے؟ کیونکہ اس میں تعلیم یافتہ مائیں نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے اور بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. تو یہی وجہ ہے کہ معاشرے کو ہم بیمار ذہنیت کے بچے اور بچیاں دے رہے ہیں. اگر مرد کی بات کی جائے تو میل جو ہوتے ہیں, جو مرد ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر ان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں. وہ روزی روزگار کے حوالے سے گھر کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے, وہ اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. جبکہ بچے اور بچوں کی جتنی بھی تربیت ہوتی ہے وہ ماں کی ذمہ ہوتی ہے. اگر وہ ماں خود سمجھدار ہیں, وہ خود تعلیم یافتہ ہیں, اس کو خود اپنی پہچان ہے, تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی. اور دوسری بات جو آتی ہے بہت زیادہ, چونکہ ہم قبائلی اضلاع میں ہیں اور ہماری جو سوچ ہے
ہمارے لوگ دینی تعلیم کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بینگ مسلم دینی علوم پہ عبور حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے کیا فرائض ہیں, کیا چیزیں ہیں, تو اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم جو ہیں, عصری علوم جو ہیں, ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے, اس پہ عبور حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے وداؤٹ ایجوکیشن ہم اس چیز کو وہ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس تعلیم ہوگی تو ہم ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ٹانگ کا نادرا آفس کا ایک واقعہ تھا کہ وہاں پہ کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے تھے کہ نادرا کے آفس میں فیمیل فوٹوگرافر نہیں ہے, اور ہماری جو خواتین ہیں وہ باپردہ ہیں. وہاں پہ ظاہری بات ہے جو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے آپ کو تصویر جو ہوتی ہیں میل اور فیمیل دونوں کی لی جاتی ہیں, تو اس کے لیے وہاں پہ میل فوٹوگرافر تھا. تو لوگوں نے یہ شور مچایا کہ یہاں پہ فیمیل فوٹوگرافر نہیں ہے, فیمیل کے لیے فیمیل فوٹوگرافر ہی آ جائے. اب آپ خود سوچیں کہ ہمارے ٹانگ کا جیسے پسماندہ ایریا میں یا ہمارے وزیرستان جیسے ایریا میں باہر سے کوئی بھی فیمیل نہیں آئے گی. وہ نہیں آئے گی کہ وہ وہاں پہ اپنی جو ہے سروسز دے سکے. اس کے لیے ہماری اپنی فیمیل ہوگی, اور ہماری اپنی فیمیل جب تعلیم یافتہ ہوگی, جب ہم ان کو مختلف فیلڈ میں پرمیشن دیں گے, چھوڑیں گے, تب ہی وہ ہمارے فیمیل کو وہ سروسز دے سکتی ہیں. لیکن ہماری سوچ بہت محدود ہے. اسی طرح ہمارے وزیرستان میں پولیس سسٹم اگر آپ دیکھیں, وہاں پہ اکثر یہ چیزیں یہ بات سامنے آتی ہیں کہ پولیس جو ہے میل اہلکار وہ گھر میں گھس گئے اور وہاں پہ پردہ جو ہے خراب ہوا, تو وہاں پہ فیمیل اہلکار نہیں ہے. تو یہ ایشو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ ہمارے اپنے کمیونٹی کے لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم نہیں چھوڑتے, ہم پرمیشن نہیں دیتے. جتنے بھی باقی شعبوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اگر فیمیل کے لیے فیمیل سٹاف نہیں ہوگی تو بہت زیادہ مشکلات ہوں گے. جب فیمیل کے لیے فیمیل سٹاف ہوگی, میں آپ کو خرگئی چیک پوسٹ کا ایک واقعہ بھی یہاں پہ بتاتی ہوں, کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ ہے اور اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی فیمیل کی چیکنگ کے لیے فیمیل جو اہلکار تھی وہ تعینات کی گئی تھی. لیکن وہاں پہ چونکہ وہ باہر سے تھی, اس کو پشتو نہیں آتی تھی, اور ہماری جو فیمیل ہیں ان کو اردو نہیں آتی تھی, تو یہ بہت جو ہے ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا, جس کی وجہ سے اکثر جو ہے ایشو آتے تھے. اور وہاں پہ پھر آخرکار جو فیمیل جو سٹاف تھا اس کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا. تو یہ اگر وہاں پہ اگر ہماری اپنی فیمیل ہوتی تو یہ جو کمیونیکیشن کا ایک جو رکاوٹ آتی ہیں یہ بھی نہ آتی. ہمارے لوگ اس کو فیمیل اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے تھے, ایک دوسرے کے مسائل کو وہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ تو یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ایک تو ہماری اپنی خواتین جو ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اگر تعلیم یافتہ ہے بھی تو ان کو ہم دوسرے شعبوں میں جانے کی پرمیشن نہیں دیتے, اور آخر کار اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم سٹرائک کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ باہر سے سٹاف آ جائے اور ہمیں یہ سروسز دے. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ نادانی کی وجہ سے ہم ایجوکیشن بھی نہیں دے رہے, اور اس کے جو ہے نا رزلٹ کے طور پر یا اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ جو ہے نا ہماری فیمیل جو ہے نا میل ڈاکٹر کے پاس چلا جائے یا میل جو ہے نا اس کو ٹریٹمنٹ دیں. تو اب اسی ڈسکشن کو آگے پروموٹ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اسی ڈسکشنز کا ایک اور پہلو ہم ڈسکس کر لیں. وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ مطلب اگر ہم 20 سال یا 10 سال پہلے کا جو ہمارا کنسیپٹ تھا ان علاقوں کے یا ان علاقے کے لوگوں کا, اور ابھی کیا اس میں فرق آ چکا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ کیونکہ ابھی تو کافی طور پر امینڈمنٹ آئی ہوئی ہے سوسائٹیز کے اندر تو ریولوشن آ گئی ہے, سوسائٹیز کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے. آپ مطلب ہماری جو اویئرنیس ہے وہ اس میں سب سے جو مین کردار ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ موبائل فون کا آ گیا ہے, یعنی ٹیکنالوجی کا آ گیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں 10 سال 20 سال کا موازنہ کروں آج کے اس سوچ کے ساتھ, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس سوچ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کہہ سکتی ہیں, فیمیل کو بھی آپ یہاں پہ انڈلج کر سکتی ہیں, تو کیا آپ سمجھ رہی ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ذاتی طور پر؟ فرق تو بہت زیادہ ہے, ظاہری بات ہے. 20 سال پہلے اگر ہم سوچیں وہاں کے لوگوں کو یا وزیرستان کے لوگوں کی یا ٹرائبل ایریا کے لوگوں کا ہم سوچیں تو اس ٹائم اور اس ٹائم جو ہے کافی چینج آیا ہے. اب باقاعدہ جو ہے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وانا میں ڈگری کالج میں ہماری بچیاں روڈ پہ بیٹھی تھی اور احتجاج کر رہی تھی کہ ہمارے لیے فیمیل سٹاف ٹیچرز جو ہیں وہ آ جائے. اور اسی طرح چاملائی کے علاقے میں بھی اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ دھرنا دے رہی تھی کہ اس نے جو سلوگن اٹھائے ہوئے تھے وہ یہی تھے کہ ہم اسکول میں
بچے اسکول میں استانیہ گھر میں، اور اس طرح باقی اسکولوں کی بچیاں جو ہیں وہ بھی اس طرح احتجاجی دھرنے پہ بیٹھے تھی، اور یہ ان کا نعرہ تھا کہ ہمارے لیے سٹاف آ جائے۔ مجھ سے خود کمیونٹی میں سراروغا کے جو کمیونٹی کی بچیاں ہیں وہ میرے پاس آئی اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے فیمیل سٹاف آ جائے، ہمارا یہ جو اسکول ہے اس کو فنکشنل کر دیا جائے تاکہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں، ہم آگے کچھ بن کر علاقے کی خدمت کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ وہی پرانے سسٹم کے زیر اثر ہیں، وہی FCR کا سسٹم، وہیں پہ گوسٹ امپلائیز، لینڈ اونر کی جو اپنی مرضی ہوتی ہیں، جو وہ نہیں چاہتے کہ اسکول فنکشنل ہو۔ ہم مرج تو ہو چکے ہیں لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ ابھی تک وہی پرانی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے، لیکن لوگوں کی جو سوچ ہے 20 سال پہلے کے لوگوں کی سوچ اور اب کافی چینج آ گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، ظاہری بات ہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس نے کافی لوگوں میں شعور بیدار کیا، لوگ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرہ کل کے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، ہر کوئی اس پہ ہر چیز ہائی لائٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک گلہ مجھے یہ بھی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ چونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں ہر بچے اور بچی کے ہاتھ میں موبائل ہیں، فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پازیٹیو یوز آف سوشل میڈیا یہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہم کافی جو ہے نقصان کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، بہت بہتر پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، اگر ہم اس کا پازیٹیو استعمال کریں تو اس کے بہت بہتر نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی شعور کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں میں یہ شعور بھی بیدار کریں گے۔ سامعین کرام، خواتین و حضرات، یقیناً RMDF کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہیں سوسائٹی کے اندر، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے پلیٹ فارمز کی یا ایسے آرگنائزیشنز کی بنیاد رکھنی چاہیے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں پہ جو ہے نا اپرچونٹیز نہ دی جا رہی ہوں، تو وہاں پہ ایسے پلیٹ فارمز کا آنا یقیناً میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک پازیٹیو اور ایک انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میم، ہم آتے ہیں RMDF کی طرف ڈائریکٹلی۔ تو RMDF کی بنیاد رکھنے کے بعد اس کے اور کیا آبجیکٹیوز ہیں، اس کے کون سے پلرز ہیں، وہ کون سے پلرز ہیں جن کی بنیاد پر RMDF رکھی؟ ظاہر سی بات ایجوکیشن کے اندر بھی ان کا کردار ہے، لیکن اور کون سے ایسے پلرز ہیں جن کے پلرز کے اوپر RMDF کی بنیاد رکھ گئی ہے؟ RMDF جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ نہ صرف ایجوکیشن میں، چونکہ ایجوکیشن تو بہت ضروری ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، اور اس کے ساتھ ویمن امپاورمنٹ، ڈیجیٹل سکلز، موجو جرنلزم جو ہے اس پہ، ایگریکلچر پہ، جو ٹورزم ہے، ان ساری چیزوں پہ RMDF کی یہ سوچ ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اس پہ کام کریں، اور ہمارا جو آئین ہے اس میں باقاعدہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیونکہ اکثر آرگنائزیشن یا ویلفیئر جو آپ نے دیکھے ہوں گے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، ایک فاؤنڈیشن، سب کچھ اس کی جتنی بھی توجہ ہوتی ہے وہ صرف تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے یا کوئی باقی ایسے مسائل کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے فاؤنڈیشن میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں جو وزیرستان میں، جس میں سمجھتی ہوں کہ ایک خلا ہے وہاں پہ کام نہیں ہوا، اس کے لیے انشاءاللہ RMDF گراؤنڈ پہ کام کرے گا۔ گراؤنڈ پہ لوگ دیکھیں گے کہ RMDF جو ہے لوگوں کو ہیلتھ میں یا ایجوکیشن میں یا ویمن امپاورمنٹ کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ وہ کام کر رہی ہیں۔ اور RMDF نے ایک تو سیمینار کیا گورنمنٹ یونیورسٹی میں ٹرائبل ایریاز فیمیل ایجوکیشن کی اہمیت کے حوالے سے، اور دوسرا ہم نے جو ہماری وزیرستان کی خواتین ہیں، اگر آپ دیکھیں اکثر خواتین کو اگر پیش کیا جاتا ہے تو کلاس 4 جابس کے لیے، جو میں نے خود دیکھا ہے، جو ہمارے جرگے ہوتے ہیں، جو ہمارے مشران ہوتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں ہماری خواتین بیوائیں ہیں، کلاس 4 کی جابز ان کو دے دیں، یا ان کے نام پہ سروے ہوتے ہیں، یا ان کے نام پہ باقی چیزوں میں ان کو اس طرح سے مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہماری جو خواتین ہیں وزیرستان کی اس میں کافی ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس سکلز ہیں جس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، ان کے پروڈکٹ کو مارکیٹ تک لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کام کیا کہ کب تک ہماری وزیرستان کی جو خواتین ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گی، کیونکہ ایک جنگ زدہ علاقہ ہے ہمارا وزیرستان، وہاں پہ بہت سی ایسے گھر ہیں جہاں پہ بالکل مرد نہیں ہے،
خاتون جو ہے اس گھر کی سربراہ ہیں اور ان کو یتیم بچے اور بچیاں ان کی ذمہ داری ہیں، اور اس کے لیے وہ ان کے پاس اور کچھ بھی چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کے آگے ہاتھ پہ لایا رو رو کے کہ روٹی روزی کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو یہ اس کے لیے میں نے سوچا کہ ان کے پاس سکلز ہیں، وہ مختلف جو ہینڈی کرافٹس ہیں وہ بنا سکتی ہیں، اور بہت اچھی ہنر ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ڈائریکشن نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اس سکل سے ارننگ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں خود سامنے آئی. ہمارا فاؤنڈیشن انشاءاللہ جو ہے ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. ایک UNDP پشاور میں ہم نے سٹال لگایا تھا وزیرستان ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے، جو ہماری خواتین بناتی ہیں ہینڈ میڈ جو ان کی چیزیں ہیں اس کا، اور اسی طرح اسلام آباد لوک ورثہ میں بھی ہم نے وزیرستان ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے ایک سٹال لگایا تھا. اس کا مقصد، کیونکہ پہلی بار وزیرستان کی خواتین کے یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام آباد میں وہ پروموٹ ہو رہی ہیں، تو اس کا مین مقصد ان خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان خواتین کی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے، تاکہ ان کے جو چیزیں ہیں جو وہ بنا رہی ہیں اس کی جو سکلز ہیں وہ پالش ہو، اور ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ تک آئے، اور ان کی جو مارکیٹنگ ہے وہ میں کر رہی ہوں، اور اسی طرح وہ گھر بیٹھ کے خود کما سکے باعزت طریقے سے. اوکے میم، یقیناً جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ تو سوچ رہے ہوں گے اسی کے حوالے سے کہ RMDF کی جو بنیاد رکھ گئی ہے اس کی جو ڈفرینٹ موٹوز ہیں، ان میں ایجوکیشن، ایگریکلچر، دیٹس آلسو وچ یو ہیو مینشنڈ آل دیٹ تھنگس. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے ناظرین کے ساتھ میرا خود بھی یہ وہ ہے ایک ڈاؤٹ ہے، تو اس کو بھی ذرا کلیئر کر لیجیے گا کہ پوڈ کاسٹ مطلب RMDF کی بنیاد رکھی، اٹس اوکے، بٹ وائی RM پوڈ کاسٹ، مطلب اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر آپ کو اس چیز کی جو ہے نا طلب پڑی، اور آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ RM پوڈ کاسٹ کی بھی شروعات کی جائے؟ تو اس کی بھی ذرا مجھے اور ویورز کو شیورٹی کرائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اس حوالے سے. RM پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس نالج کی کمی ہے، ہمارے لوگ چاہتے ہیں وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں نے 2 پروگرام رکھے ہیں. ایک اردو میں جو آج ہم اس پروگرام کا حصہ ہے اردو زبان میں، اور دوسرا میسود جو ہمارا زبان ہے، میسود لینگویج میں، کیونکہ بہت سے ہمارے خواتین اور ہمارے مرد جو اردو کو نہیں سمجھ سکتے، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو بھی معلومات ملیں. رضیہ میسود ہمارا جو سوشل میڈیا پہ پیج ہیں ان کو کافی لوگ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے فالوورز ہیں اور لوگوں کا پیار ہے جو ہمیں مل رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم پوڈ کاسٹ بھی شروع کریں، تاکہ لوگوں کو مختلف جو مسائل ہیں یا مختلف جو معلومات ہیں، ہیلتھ ہیں، ایجوکیشن ہیں، سکلز ہیں، اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتائیں. مختلف ایسی شخصیات کو ہم مدعو کریں جو اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے لوگوں کو معلومات دے، ڈیٹیل کے ساتھ معلومات دے. کیونکہ اگر ہم کسی سے انٹرویو کرتے ہیں یا مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی رپورٹ بنا کے دیتے ہیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی، لوگوں کو اتنی معلومات حاصل نہیں ہوتی. پوڈ کاسٹ ہی واحد وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم مختلف جو ہے پارٹ میں ایک پروگرام کر کے اس کے مختلف حصے جو ہے شیئر کر کے لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ معلومات پرووائڈ کر سکتے ہیں. میم ذرا اس حوالے سے بتا دیں کہ ابھی اس وقت RMDF کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ذرا بتا دیتا کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی فاؤنڈیشن ہوتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتا ہے، وہ بغیر جو ہے نا مطلب ڈونرز کے وہ نہیں چل سکتا. مطلب ان کی میں سوسائٹی کی ہی کوآپریشن ہوتی ہے، کولیبریشن ہوتی ہے، ان کی اس میں وہ ہوتی ہے ہیلپ ہوتی ہے. تو ابھی کیا سمجھ رہے کہ RMDF کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ ویورز کے ساتھ وہ شیئر کر لوں؟ RMDF جو ہے ایک پلیٹ فارم، اس کے لیے جو اسٹرگل تھی، جو ان کے ڈاکومنٹیشن اور جتنا بھی پروسیس تھا وہ سب میں نے کیا، وہ ایک اسٹرگل ہم نے کی. اب اس فاؤنڈیشن کو آگے چلانے کے لیے اور لوگوں کو وہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے ہیں، باقی جو ایسے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، تو اس کے تھرو بھی وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. کیا جو ہے وہ اپنی ڈونیشن جو ہے وہ ہمارے فاؤنڈیشن کے جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں سینڈ کر سکتے ہیں، اور ان کا جو پیسہ ہے، جو ان کی ڈونیشن ہے، وہ انشاءاللہ گراؤنڈ پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جو ولنریبل ہیں. اور اسی طرح چونکہ ہمارا فاؤنڈیشن اس میں ہم پیٹ پروجیکٹ بھی لیں گے، پیٹ پروجیکٹ کے لیے بھی ہماری کوشش ہے، تو اس کے لیے بھی جتنے ایسے نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں تو ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اس میں سپورٹ کرے، مختلف پروجیکٹس ہمیں دے. پروپوزل جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے، ڈیٹا پرووائڈ کرنا وہ ہمارا مقصد ہے، لیکن
वज़ीरिस्तान में फ़ीमेल के लिए काम करना है, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़म और इस तरह वीमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल स्किल्स, मीडिया का जो मैंने आपको बताया मौजूद जर्नलिज्म, इस पे हम काम करना चाहते हैं। हमारे पास डेटा है, हम प्रपोज़ल जो है वो सबमिट कर सकते हैं, जस्ट हमें सपोर्ट मिले इन लोगों से। थैंक यू वेरी मच मैम। ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज हमारे पास हेड चेयरपर्सन ऑफ RMDF। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ डिफरेंट शख्सियात आएंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।